अस्सलाम वालेकुम। K2 एक्सप्रेस टीवी पर इलेक्शन 2020 के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं सादिक सिद्दीकी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 2020 की तैयारियां उरूज पर है। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग डे करार दिया गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। गो कि वफाकी सियासी जमातें यहाँ बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। अगर हम ओवरऑल सियासी मामला के हवाले से बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून के अलावा मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी समेत तहरीक इंसाफ इस दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहे हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपने उम्मीदवारों का नाम जो है उन्होंने जारी कर दिए गए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के जानिब से भी मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ने वालों के नाम जो है सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी जो वजीर है उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर और दीगर वज़रा की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। गो कि कुछ हल्के उन्होंने जो है अब भी महफूज रखे हैं, वहाँ उन हल्कों से नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। हो सकते हैं वहाँ पे भी कुछ इलेक्टेबल से या फिर आम जबान में बात करें तो पैराशूटर्स से इनकी बातचीत चल रहे होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नामों का ऐलान किया गया उसमें काफ़ी कारकुनों के लिए भी पार्टी की जानिब से सरप्राइज दिए गए। हैरान कर दिया गया जब तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवारों के ऐलानात किए गए तो स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था हाजी फिदा मोहम्मद नाशात, उनका नाम अचानक से सामने आ गए और उन्हें अस्करदू हल्का 3 से तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार जो है के हिसाब से ऐलान कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक वजीर हसन जो कि रोंदू से जिनका ताल्लुक है उनको भी टिकट दिया गया। ये दोनों शख्सियात जो है इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे हल्के हैं, मुख्तलिफ हल्कों से पैराशूटर्स को टिकट दे दिए गए। गो कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात जो वफाकी सियासी जमातें हैं उनके लिए उतनी अहमियत नहीं रखती जिस तरीके से दूसरे जो आइनी सूबों में इंतखाबात होते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से ना ही कौमी असेंबली में कोई सीट है ना ही सेनेट में, जिसके बायस वफाकी सतह पर जो सियासत है या वफाकी सतह पर जो हुकूमतें बनती है तो उनमें गिलगित बल्तिस्तान का कोई किरदार नहीं है। अगर वहाँ किरदार होते, सेनेट और कौमी असेंबली में सीटें होती तो यकीनन यहाँ इससे ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ हमें उरूज पर नजर आते। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ तब्दीली लेके आएगी, तारीख साज ऐलानात होंगे, तारीख साज यहाँ पे इकदाम उठाए जाएंगे, जिनमें वफाकी वजीर का कहना था गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी सूबा बनाया जाएगा जिससे न कश्मीर काज मुतासिर होंगे और जो गिलगित बल्तिस्तान का एक देरीना मुतालबा रहा है गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए वो भी जो है शर्मिंदा ताबीर होंगे। इसके हवाले से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी तवज्जो तलब रही और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती उमूर भी अंजाम देंगे। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में उसमें वाज़ेह तौर पर अली अमीन गंडापुर और दीगर जो वज़रा थे उनका कहना था गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाएंगे जिससे कश्मीर का मुतासिर नहीं होंगे। इसी हवाले से पहले हम आपको सुनाएंगे कि वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, देखते हैं वफाकी वज़रा का क्या कहना है गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक मामले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम है कि 15 नवंबर को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो शफाफ और इंशाअल्लाह आज़ाद इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनमें जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एक बहुत पुरानी डिमांड है उन लोगों की और उनकी जो 2017 में असम्बली के अंदर करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर तमाम पार्टीज ने मंजूर की है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, अमूमी सूबे की हैसियत दी जाए और तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ कर मीटिंग्स की और हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बिठा के इस चीज़ को इंश्योर किया कि क्या कश्मीर की कॉज का कोई असर तो नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जब ये सारी चीज़ें हो गई और ये क्लियर हो गया कि हमारा जो स्टांस कश्मीर पे है उस पर कोई असर नहीं पड़ता और हम इसको बना सकते हैं। इमरान खान जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर एक वाज़ेह ठोस तरीके से एक उनकी एम्बेसडर बन के, वकील बन के इंशाल्लाह जंग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर का मसला हल होगा। इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान को ये इंशाल्लाह उनको ये प्रोविजनल स्टेटस देंगे और उसके लिए चूँकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसमें उनको हमने सेनेट में और कौमी असम्बली में और फोरम्स की उनको नुमाइंदगी देनी है, उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत है। लेकिन ये इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چہروں کو پہچانیں. جس طرح سے وفاقی وزراء نے گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے جو موقف ہے حکومت کا وہ سامنے لے کے آیا، اسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو گلگت بلتستان کے دورے پر حکومت بنانے سے پہلے جب انہوں نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا، اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کو جو آئینی حقوق ہے وہ نہیں دے گی. اگر پیپلز گلگت بلتستان کی کوئی حقوق کی بات کرے گی تو تحریک انصاف کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب انتخابات میں کامیاب ہونے سے پہلے گلگت بلتستان آئے تو انہوں نے باضابطہ جلسہ عام میں عوام کے سامنے وعدہ کیا اگر تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو تحریک انصاف گلگت بلتستان کو اس کے تمام حقوق دیں گے، آئینی حقوق دیا جائے گا. اس وقت گو کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، نہ ہی قومی اسمبلی میں کوئی واضح اکثریت تھی یا تحریک انصاف کے وہاں پہ نمائندے موجود تھے. اب چونکہ پاکستان کے اندر وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، سب سے پہلے آپ کو سنائیں گے وزیر اعظم نے کیا کہا گلگت بلتستان کو حقوق دینے کے حوالے سے. آئیے دیکھتے ہیں. جب آپ کے پاس مسلم لیگ یا نون پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کینڈیڈیٹ آئے گا، پوچھے کہ جناب 3 دفعہ آپ کو باریاں دی، 4تھی دفعہ آپ کیا کریں گے جو 3 دفعہ نہیں کیا. میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، جو ہم یہ ظلم ختم کریں گے کہ آپ جو اب تک آئین میں نہ تیتر تھے نہ بٹیر تھے، آپ نہ پاکستانی تھے نہ نان پاکستانی تھے، تو انشاءاللہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہم لے کے آئیں گے، پوری طرح آپ کو آئین کا حصہ بنائیں گے. جی جیسے کہ آپ نے سنا وفاقی وزراء نے بھی باضابطہ کہا گلگت بلتستان کو کشمیر کاز متاثر کیے بغیر آئینی حقوق دیے جائیں گے. اسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے گزشتہ دورہ گلگت بلتستان میں اسکردو میں جلسہ عام سے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کو آئینی حقوق نہیں دے سکے گی. تحریک انصاف اگر پاکستان کے اندر وفاقی سطح پر حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو تحریک انصاف گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنائیں گے یا آئینی حقوق دیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کیا گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے یا آئینی عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے سنجیدہ ہے یا نہیں ہے. مختلف حکومتوں میں مختلف ادوار میں گلگت بلتستان کے اندر اصلاحات لانے کی کوشش کی. اصلاحات کے ذریعے یہاں پہ جو قوانین ہے وہ تو نافذ کیے گئے لیکن آئینی طور پر معاشی طور پر اس خطے کو با اختیار نہیں بنایا گیا. 2009 میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اصلاحاتی پیکیج لے کے آئے سامنے اس میں بہت حد تک گلگت بلتستان کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو داخلی خود مختاری دے دی گئی، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی لیکن کوئی خاص اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اگر گلگت بلتستان کے آئینی معاملات کے اوپر عوامی رائے کی بات کریں تو عوام چاہتے ہیں گلگت بلتستان پاکستان کا ایک آئینی صوبہ بنے. 72 سالوں سے یہ دیرینہ مطالبہ گلگت بلتستان کے عوام کر رہے ہیں لیکن اس پر حکومتیں مختلف وجوہات کی بنا پر عملی اقدامات نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر حکومتیں بنانے کے حوالے سے بات کریں تو 2009 میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے گلگت بلتستان میں حکومت بنائی چونکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جس کے بعد یہاں صوبائی سطح پر بھی پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے وفاق میں جو 2 حکومت تھے اس وقت مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں حکومت بنائی. اب چونکہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو تحریک انصاف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت بنے. اس لیے تحریک انصاف مختلف جماعتوں سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اٹھا کے لے جا کے ان کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت اسلام آباد میں کیا معاملات چل رہے ہیں. گلگت بلتستان کے چاہے سیاسی معاملات ہو، چاہے معاشی معاملات ہو یا دیگر امور ہو، تمام فیصلے اسلام آباد سے ہوتے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی غلام عباس جو کافی عرصے سے اسلام آباد میں گلگت بلتستان سے متعلق اور دیگر امور سے متعلق وہاں پہ کوریج کر رہے ہیں. گلگت بلتستان سے کوئی بھی معاملہ اسلام آباد میں طے پاتے ہیں ان پر گہری نظر ان کی ہے. گلگت بلتستان کے سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، پاکستان کے جو دارالحکومت ہے اسلام آباد سے فیصلے ہوتے ہیں. آج بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے گزشتہ دنوں جو ہے تحریک انصاف کے وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئے. اس پریس کانفرنس میں غلام عباس سینئر صحافی خود موجود تھے. کیا ان کے 2020 کے انتخابات میں کیا منشور لے کے آئے ہیں؟ تحریک انصاف کیا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ کیا گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اس حوالے سے سنجیدہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں.
غلام باز صاحب بتائیے گا، تحریک انصاف کے وفاقی وزراء کی جانب سے اسلام آباد کے اندر ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیر کاز کو نقصان دیے بغیر یا کشمیر کاز کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کو جو ہے ایک سٹیٹس دینے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا وہاں پریس کانفرنس میں کس طرح کے جو اعلانات ہوئے وہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، اور صورتحال کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ہم نے دیکھا ٹکٹ کے اعلانات کے حوالے سے بھی جو ایک نظریہ تھا مخصوص پاکستان تحریک انصاف کا، ہمیں وہ وہاں نظر نہیں آئے بلکہ پیرا شوٹرز کو آگے لاتے ہوئے نظر آیا، جس سے کافی یہاں جو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ کافی مایوسی پائی جاتی ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب. جیسے آپ کو بھی علم میں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن، جب بھی الیکشن کا پروسیس ہوا ہے تو وفاق میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور جو بھی پارٹی وفاق میں سینٹرل میں رول کر رہی ہوتی ہے تو اسی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بنتی رہی ہے، یہ آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. اور اس مرتبہ بھی آپ نے شروع میں ہی اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی اہم لیڈرز ہیں، اسٹال وارڈس ہیں، تو ان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی رہی ہے اور کہ وہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ حاصل کریں. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں 100 سے زیادہ امیدواران جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈیرے لگا کے جمع کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے انٹرویوز میں بھی حصہ لیا، اور حتیٰ کہ انٹرویوز میں ایفیڈیوٹ سائن کر کے پہلی دفعہ اس طریقے سے لے لیا گیا ان سے کہ آپ نیکسٹ الیکشن میں اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آپ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گا، آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آپ الیکشن نہیں لڑے گا. تو اس قسم کے سخت شرائط کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی سب نے سائن کر دی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں ٹکٹ ملنا مشکل ہے، وہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سائن کر کے چلے گئے. تو وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ٹکٹ ملنے کی صورت میں ان کی جیت یا ان کی کامیابی جو ہے وہ کسی حد تک یقینی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے جو ہے نیشنل پارٹیز میں جنہوں نے سرو کیے عہدے رکھے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیا. آخری وقت میں آپ کے سامنے ہے نشاط صاحب نے اور کئی جو ہے مسلم نون کے پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے جوائن کر لی. وہ ان کا مطمئن نظر صرف یہی ہے کہ جب رولنگ پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے تو وہ ان کی جیت یقینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو پوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے آئندہ جی بی میں حکومت بآسانی بنانے جا رہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رولنگ پارٹی یہاں وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی گورنمنٹ جو ہے گلگت بلتستان میں بنتی ہے، کیونکہ اکنامک کے پوائنٹ آف ویو سے فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹیولی ہمارے جو معاملات ہیں وہ وفاق کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. غلام باز صاحب یہ بھی بتائیے گا، وفاقی حکومت کی جانب سے جو وزراء نے پریس کانفرنس کے اسلام آباد میں آپ وہاں موجود تھے، وزراء کا کہنا تھا گلگت بلتستان کو کشمیر کا متاثر کیے بغیر یہاں آئینی سیٹ اپ دیں گے، بوری آئینی صوبہ جو ہے گلگت بلتستان کو بنائیں گے. تو یہ ذرا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. گزشتہ 72 سالوں میں اس طرح کے اعلانات ہوتے رہے لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر گلگت بلتستان کو نہ ہی پاکستان کا 5واں صوبہ قرار دیا جا سکا، نہ ہی آئینی طور پر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنا سکا ہے. تو اس وقت آپ کو کیا لگتے ہیں وفاقی وزراء، اہم وزراء تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور بھی تھے جو کہ پورے کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وفاقی سطح پر بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے سنجیدہ ہے؟ ایسا کیا فارمولہ سامنے لے کے آ سکتے ہیں جس سے کشمیر کا بھی متاثر نہ ہو، گلگت بلتستان کے عوام کے جو 72 سالوں کا مطالبہ ہے پاکستان کا 5واں صوبہ آئینی صوبہ گلگت بلتستان کو قرار دیا جائے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے باضابطہ نمائندگی دی جائے، دیگر جو صوبے ہیں ان کی طرح یہاں پہ جو آئینی اختیارات ہیں وہ دیے جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، سنجیدہ ہے تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے؟ اگر فرض کریں کوئی ایسا فارمولہ سامنے لے کے آتے ہیں جس کے تحت
کشمیر کاز متاثر کیے بغیر عبوری صوبہ یہاں قائم کیا جاتا ہے یا گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو کیا اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی مل سکے گی؟ اگر نمائندگی دی جائے گی تو کس طرح کا فارمولہ سامنے لے کے آئیں گے؟ کس حساب سے جو دیگر صوبے ہیں ان کو جو حاصل نمائندگی ہے وہی اسی حساب سے دیں گے یا پھر یہاں مختلف فارمولہ اپنایا جائے گا؟ جی آپ نے مجھے فرمایا کہ جی بی کی عوام جو ہے اس قسم کے نعروں سے تنگ آ گئے ہیں. ہر پارٹی اسی قسم کے دعوے کرتی آئی ہیں اور الیکشن کے پروسیس جب شروع ہوتا ہے یا الیکشن قریب پہنچتے ہیں تو اس قسم کے وعدے وعید کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دفعہ کیونکہ میں صورتحال کو تھوڑا سا مختلف دیکھ رہا ہوں، اس میں ہمیں پی ٹی آئی سے یا کسی پارٹی سے کوئی ہمدردی یا اس طرح سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ یہ جو پارٹی ہے یا جو ہمارے قومی ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سیریس ہیں. جب پچھلی گورنمنٹ میں جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی سردار عزیز کے انڈر میں تو اس وقت بھی کسی حد تک ہمیں کچھ سیریسنس نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ بعد میں آ کے جو ہے اس کا کوئی کنکلوژن نہیں نکلا، صرف اسی آرڈر کے اوپر رکھایا گیا. لیکن اس مرتبہ کچھ گورنمنٹ کی مجبوری مجھے نظر آ رہی ہے یہ، اور کچھ یہ جو رولنگ پارٹی ہے یا کچھ ہمارے ادارے ہیں وہ علاقے کے جو ہے وہ محرومیوں کو ازالہ بھی کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس مرتبہ یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہے گلگت بلتستان کو قومی ادارے میں شامل کرنے کا، اس میں سیریسنس نظر آ رہی ہے اور اس ببانگ دہل اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. وفاقی جو منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور سے ان سے ہماری 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو 2-3 دفعہ، کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے ان کی باتوں پہ تھوڑا سا مجھے شک بھی ہو رہا تھا کہ یہ ایسی دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن قریب ہے تو انہوں نے پھر اس قسم کی شوشہ چھوڑا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے بھی جب بھی میں نے پوچھا وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے. میرا شک اسی جانب تھا اور میں بار بار اس سے ہی پوچھ رہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے آن بورڈ لیا ہے. اسٹیک ہولڈرز کشمیری ہے، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، فورن افیئرس ہیں، ڈیفنس والے، یہ سارے ہیں، تو وہ ان کو آپ نے کیسے قائل کیا؟ تو وہ کانفیڈنٹ تھے کہ بھئی یہ سب متفقہ طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو اس دفعہ آئینی حقوق یعنی وہ عبوری ہوگا، کیونکہ کنڈیشنل ٹل ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ، تو یہ ایک آپ کو صوبے کی شکل کو دینے جا رہی ہے. ہاں البتہ اب چونکہ الیکشن قریب ہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کشمیری لیڈران اس حوالے سے خوش نہیں ہیں، اور لیکن یہ کہ اندرون خانہ جن کے ہاتھوں میں یا جن کے پاس اختیارات ہے وہ ان کو کسی حد تک قائل کر بھی لیا گیا ہے. خیر پولیٹیکل پارٹیز نے انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، الیکشن قریب ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اب ایک نیشنل لیول پہ کنسنسس بننے جا رہے ہیں کہ جی بی کو مین اسٹریم میں لانا ہے، تو مجھے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اس مرتبہ کہ شاید گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی میجر فیصلہ ہو، اور جو سیٹ اپ آپ بننے جا رہے ہیں اس میں آپ کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی ملے گی. اس طرح سے نہیں ملے گی جس طریقے سے باقی صوبوں کو ملی ہے، جیسے سینٹ میں برابری کے نمائندگی ملتی ہے، اس طریقے سے نہیں ملے گی. تو کچھ کنڈیشن کے ساتھ گلگت بلتستان کو ایک صوبائی سٹیٹس ملنے جا رہے ہیں. دیکھیں اب وقت بتائے گا کہ اس میں یہ جو ہمارے ادارے ہیں کس حد تک انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہ اس کو فیس کر سکتے ہیں. اندرون خانہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے پریشر یا کشمیری لیڈران کی طرف سے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا. آج بھی پریس کانفرنس کے دوران میں نے سوال کیے ہیں اور گنڈاپور صاحب نے آج بھی اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے. اس حوالے سے تمام ہوم ورک ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس جو سیٹ اپ ہم دینے جا رہے ہیں اس سے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ وہی سیٹ اپ ہے جس کا سرتاج عزیز نے اپنے پہلے
شروع کے جو فائنڈنگس ہے، جو ریکمنڈیشن ہے، ان میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ان کو نمائندگی دے دیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور اس میں آئین میں یہ چیز لکھ دیں کہ یہ کشمیر کے ایشو کی ریزولوشن تک، یعنی پلیبسائٹ تک، یہ ایک ٹمپریری ارینجمنٹ ہے۔ تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسی کے اوپر کنسنسس ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ادارے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پہ متفق نظر آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اس مرتبہ صوبے کا جو اسٹیٹس ہے وہ دیا جائے۔ آپ یہ وقت بتا دے گا کہ اس کے اوپر کس حد تک عمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ باقی پچھلے جو سالوں میں جو بھی وعدے وعید ہوتے رہے ہیں، جو بھی اعلانات ہوتے رہے، اس سے اس مرتبہ کچھ سیریسنس مجھے نظر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ غلام عباس صاحب، سینئر صحافی، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے۔ کافی عرصے سے پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں مختلف سیاسی معاملات اور دیگر معاملات جو گلگت بلتستان سے متعلق وہاں جو ہے طے پاتے ہیں، ان پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کی کوریج بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ غلام عباس صاحب ہمیں اسلام آباد میں ہونے والے ڈیولپمنٹس ایکٹیویٹیز سے آگاہ کرنے کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار برکت اللہ لون دمام سعودی عرب سے، ان سے بھی ہم گلگت بلتستان کے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ برکت اللہ لون صاحب، سب سے پہلے آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر اعلان کیا گیا ہے کہ اس خطے کو اس بار آئینی صوبہ باضابطہ طور پر بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار جو آئینی صوبہ جو بنائیں گے کے بعد نہ کشمیر کاز متاثر ہوں گے، اور ایک طرف کشمیر کاز کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے۔ دوسری طرف چونکہ گلگت بلتستان کے عوام چاہتے یہی ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا باضابطہ حصہ قرار دے، چونکہ آپ گلگت بلتستان سمیت کشمیر کے معاملے پر آپ کی گہری نظریں ہوتی ہے، اس پر آپ مختلف ٹاک شوز میں تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور آج جو بین الاقوامی سطح پر گلگت بلتستان اور کشمیر کے معاملات پر جو بات چیت ہوتی ہے، اقوام متحدہ ہو یا بھارت کی جانب سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، مختلف جو موقف ان کا سامنے آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ اس کے اوپر بھرپور نظر رکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ تو ذرا بتائیے گا حکومت ایسا کیا فارمولہ سامنے لے کے آ سکتے ہیں جس سے گلگت بلتستان کے عوام کا جو دیرینہ مطالبہ ہے وہ بھی حل ہو، آئینی صوبہ بھی بنے گلگت بلتستان، اس کے علاوہ کشمیر کا بھی متاثر نہ ہو؟ جی، آپ آئینی صوبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی نے ابھی ایک شوشہ چھوڑا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک تفریح لے رہے ہیں جیسے انہوں نے ٹکٹوں میں تفریح لی ہے۔ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جس طرح سے ٹکٹوں کے اجراء میں کیا ہے، اسی طرح کا مظاہرہ جو ہے وہ آئینی صوبے کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ویری سمپل سی بات ہے، یعنی یہ پتہ نہیں گلگت بلتستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا زیادہ معصوم سمجھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میری سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ کسی بھی طرح سے نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ عین الیکشن کے ٹائم یہ شوشہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے گلگت بلتستان کی عوام کو راغب کر کے ووٹ لیا جائے۔ ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہاں پر ان کا ووٹ بینک بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کوشش یہ کی کہ نون لیگ کے بہت سارے جو الیکٹیبلز تھے ان کو خریدنے کی کوشش کی، اور خرید بھی لیا۔ 5-6 لوگ ہیں، ان کو خرید بھی لیا اور فوراً ٹکٹ بھی دے دیا۔ ایک صاحب کو تو 2 گھنٹے پہلے خریدنے کے بعد فوراً ٹکٹ دیا۔ اس کے بعد 1 حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا، الیکشن کو پوسٹ پون کروا دیا 3 مہینے کے لیے۔ اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ جو خریدے ہیں، جو نون لیگ سے جو لوٹے خریدے ہیں، اب اس پہ بھی ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ سیٹ ون کر کے دیں گے۔ ابھی ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا جی کہ ہم جو ہے ایک صوبہ بنائیں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ خدا را عوام بیوقوف نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی عوام پاکستان کے سارے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ جمہوری سوچ رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ایڈوائز کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اس طرح کی بیوقوفانہ بچکانہ حرکتیں کرنے سے باز رہیں۔
گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، وہ آزاد کشمیر کے ساتھ لنک ہے، کشمیر کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں. اگر واقعی میں یہ ہمدرد ہیں تو گلگت بلتستان کے جو اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ہیں اس کو بحال کر دیں، آزاد کشمیر کا سیٹ اپ دے دیں. گلگت بلتستان میں جو میڈیکل کالجز نہیں ہیں، ایک بھی میڈیکل کالج نہیں ہے، میڈیکل کالج دیں. کوئی انجینئرنگ کالج نہیں ہے، انجینئرنگ کالج دیں. روڈ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں. اگر واقعی میں یہ مخلص ہیں، اگر یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ فراڈ نہیں ہے محترم، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک جھوٹا وعدہ ہے. عوام اس طرح کے جھوٹے وعدوں میں کبھی بھی نہیں آئے گی. یقیناً اس سے کشمیر کاز میں متاثر ہوگا، کیونکہ اس کا گلگت بلتستان کا تعلق کشمیر سے ہے. ہمارا پوری جو پٹی ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہم ایک ہی ہیں. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ایک ہی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی مائی کا لال اس کو ایک پانچواں صوبہ نہیں بنا سکتا. یہ نہیں بنا سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ یہ مخلص ہیں تو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک کر کے ہماری ٹورزم انڈسٹری کو بحال کرنے میں، اس کو امپروو کرنے میں سپورٹ کریں. ہمارے ہاسپٹلز کی حالت کو ٹھیک کرنے میں اچھے ڈاکٹرز دیں، اچھے ہاسپٹلز بنائیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رولز بحال کریں، عوام کو خوشحالی دیں. سی پیک میں ایک بھی پروجیکٹ شامل نہیں ہے اور سی پیک کا پروجیکٹ ہمیں دیں. وہاں کی عوام جو سارے اضلاع ہیں، اسلام آباد پہنچنے کے لیے 25 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے شونٹر روڈ ہمیں دیں جو 130 ارب لاگت کا ہے. عوام کو سہولت ہوگی، وہ 7-8 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچیں گے. اگر یہ ساری چیزیں وہاں کی عوام کے لیے یہ کریں تو ہم مانیں گے واقعی میں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بڑی مخلص ہے. ادروائز یہ شوشہ چھوڑنا، ہم آئینی صوبہ بنا دیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے. خدا را 2 سالوں سے پاکستان کو، پورے پاکستان کو معاشی کھنڈر بنا کر بہت تباہی کر دی ہے. اب معاف کر دیں گلگت بلتستان کی عوام کو اس خطے کو معافی چاہیے. اس کو کھنڈر نہیں بننا ہے، اس کو معاشی کھنڈر نہیں بننا ہے جس طرح سے پی ٹی آئی نے پورے پاکستان کو 2 سالوں میں معاشی کھنڈر بنایا ہے. جی برکت اللہ لون صاحب، یہ بھی بتائیے گا گلگت بلتستان میں جو ان دنوں سیاسی گہما گہمی ہے وہ کافی عروج پر ہے. سیاسی جماعتیں جو ہے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ تحریک انصاف مختلف جماعتوں سے الیکٹیبلز کو توڑ کے لے کے جا رہے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کیا تحریک انصاف جس طریقے سے پریشر لگا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے الیکٹیبلز کو، جن کے حلقوں میں بہت زیادہ شخصی ووٹ ہے یا اثر و رسوخ ہے، ان کو اپنی جماعت کی طرف کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر کیا وفاقی حکومت، صوبائی جو سطح پر حکومت بننے جا رہے ہیں الیکشن 2020 کے بعد، وہ بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ مسلم لیگ نون سے تو ایک ایک کر کے جو ان کے صوبائی وزراء ہے، اسپیکر سمیت صوبائی وزراء ایک ایک کر کے یہاں سے نکل کے گئے ہیں. ہمیں جو ہے کچھ نام ہی وہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پوزیشن کے بارے میں ذرا بتائیے گا. پیپلز پارٹی کیا حکومت سازی کوئی آگے جو ہے گلگت بلتستان کے اندر کیا پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کیا مستقبل میں کوئی آپ اتحاد دیکھ رہے ہیں، یا پھر تحریک انصاف جو ہے وفاقی حکومت کے زور پہ گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اعلان سے پہلے حقیقت میں ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی کمزور پچ پہ کھڑی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے خود پیپلز پارٹی کو مضبوط ہونے کا ایک موقع دیا ہے. کل کے ٹکٹوں کے اعلان کے بعد انہوں نے ہر حلقے میں، آلموسٹ ہر حلقے میں بڑے ہی کمزور کینڈیڈیٹ اتارے ہیں. یا تو وہ لوٹے ہیں یا پھر ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا کوئی سطحی طور پہ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. اب جو لوٹے ہوتے ہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جس پارٹی سے وہ آئے ہیں وہ کارکن بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے خود جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت سارے جو ہے نا وہاں پر اسکردو میں تو کچھ عرصہ پہلے جب ایک صاحب آئے تھے
تو کافی جو ہے نا پی ٹی آئی کے ورکروں نے کافی احتجاج بھی کیا تھا. تو اس وجہ سے بہت سارے حلقوں میں پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے اور پیپلز پارٹی کو جو کہ اتنی مضبوط نہیں تھی مضبوط بننے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے صوبائی حکومت بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی، یہ تو ان کا ایک خواب ہوگا. یعنی جس طرح کے کینڈیڈیٹس اتارے ہیں اور جس طرح کا انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم میں جو طریقہ کار اپنایا ہے اور ٹکٹوں کے اعلان کے بعد جو ہر ضلع میں ہر حلقے میں جو سارے پی ٹی آئی کے جو جینون ورکرز ہیں جنہوں نے ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے بہت سارے حلقوں سے، تو اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. تیسری پوزیشن بھی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تیسری چوتھی پوزیشن کے لیے یا چوتھی پانچویں پوزیشن کے لیے پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہو رہا ہے. آلموسٹ سب حلقوں میں ہو سکتا ہے 3-4 سیٹیں یہ نکال پائیں، بہت بڑی بات ہوگی. حکومت بنانا اور میجورٹی سیٹیں لینا تو اب تو وہ ایک خواب بن گیا ہے ان کے لیے. جس طرح سے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ٹکٹوں کے اعلان سے پہلے اگر یہ تھوڑا میرٹ کا خیال رکھتے اور جو جن کا ووٹ بینک اچھا ہے ایسے کینڈیڈیٹس کو اگر میدان میں اتارتے تو 5-6 سیٹیں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں. کل کے ٹکٹوں کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی نے الیکشن 2020 میں اپنا صفایا خود کر دیا ہے. اب نہ نون لیگ کو ان کا صفایا کرنے کی ضرورت ہے، نہ پیپلز پارٹی کو صفایا کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کا مقابلہ آلموسٹ سب حلقوں میں پی ٹی آئی سے ہوگا سوائے چند ایک حلقے جہاں پر پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ کمپیٹ کر رہی ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ. ادروائز کوئی 12 سے 15 ایسے حلقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا اور وہ مقابلہ ہوگا چوتھی اور پانچویں پوزیشن کے لیے. تو انہوں نے خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو موقع دیا ہے کہ آپ لوگ آرام سے اپنا الیکشن جیتیں ان حلقوں سے اور ہم آپس میں پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی جو ہے ہم الیکشن لڑیں گے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کا پارلیمانی بورڈ کیا تھا، کس طرح کے احمق فضول لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو وہاں کے جو ہے نا سیاسی پس منظر کا ان کو شاید آئیڈیا نہیں تھا. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے کھا کے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ہم کسی کو بلیم تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو خبریں ہیں کہ جو ٹکٹ ایشو کیے گئے ہیں ورنہ اتنی بڑی بیوقوفی یہ نہ کرتے، اس طرح کے امیدوار یہ میدان میں نہیں اتارتے. سنا ہے کوئی 1.5 کروڑ 1 کروڑ 2 کروڑ کے درمیان بارگیننگ ہوئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. میں ڈائریکٹ کسی کو بلیم نہیں کر سکتا لیکن یہ خبریں بڑی مستند خبریں جو ہے مل رہی ہیں. تو اگر اس طرح سے پیسے کھا کر انہوں نے اگر ٹکٹ تقسیم کیے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی کینڈیڈیٹ اتارنے تھے. جس نے پیسہ پھینک دیا وہ اتر گیا میدان میں. تو اگر ایسا ہے تو بہت ہی افسوسناک کہ جو ہے نا ایک معاملہ کیا ہے اور اس طرح سے جو ہے اپنے بہت سارے حلقوں میں جو ہے نا ابھی سے ہی انہوں نے اپنی پوزیشن کو بالکل ویک کر کے چوتھی پانچویں پوزیشن پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں وہ بھی اچھی خاصی سیٹیں اب لے گی. میں تو پہلے کہتا تھا پیپلز پارٹی بالکل ہی وہاں پر کوئی ان کا اتنا تھا نہیں، لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی نے کمزور اور مفاد پرست جو ہے نا جو کینڈیڈیٹس کو اتار کر ان کو موقع دیا ہے تو یقیناً اب وہ پیپلز پارٹی بھی اچھی خاصی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوگی. بہت شکریہ برکت اللہ لون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سعودی عرب سے. غلام عباس آپ کا بھی شکریہ، اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کا کہنا تھا گلگت بلتستان کے اندر آسانی سے تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوگی، بہت زیادہ زور لگانا ہوگا. گو کہ انہوں نے مختلف جماعتوں سے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کی ہے، اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف امیدواروں کا. گلگت بلتستان کے اندر انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، مختلف سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے. K2 ایکسپریس ٹی وی گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات پر آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو تبدیلیاں رونما ہوں گے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. صادق صدیقی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.